العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 71واں سبق ہے، جس میں ہم عام الوفود کے بارے میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. عام الوفود سن 9 ہجری کو کہا جاتا ہے. عام کی جمع اعوام، سال. وفدن کی جمع وفود، وفد نمائندہ جماعت. وفد یفید وفدن وفادتن، قاصد بن کر جانا، نمائندہ بن کے جانا. تو باحیثیت اور صاحب اقتدار لوگوں کے پاس کسی خاص مقصد کے لیے جو جماعت یا افراد ملاقات کے لیے جاتے ہیں، انہیں وفد سے تعبیر کیا جاتا ہے. ڈیلیگیشن، وفد، نمائندہ جماعت. تقاطر الوفود الی المدینہ، مدینہ منورہ کی جانب وفود کا تانتا بندھنا، لگاتار چلے آنا. تقاطر باب تفاعل سے ہے، مسلسل قطرے ٹپکنا. تقاطر الماء، پانی کے قطروں کا مسلسل ٹپکنا. اور تقاطر الوفد سے مراد وفود کا تانتا بدنا، یکے بعد دیگرے آتے رہنا. تو تسلسل اور کثرت کو بتلانے کے لیے تقاطر کی تعبیر استعمال فرمائی ہے. وبعد ان فتح اللہ مکہ وعاد نبیہ من تبوک سالما غانما تقاطرت الوفود الى مرکز الاسلام. بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے مکہ فتح فرما دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے بسلامت، کامیاب اور مابراد واپس آ گئے، مرکز اسلام کی جانب وفود کا تانتا بند گیا، مسلسل وفود آنے لگے. ان مصدریہ ہے، اللہ کے مکہ کو فتح کرنے کے بعد. سالمن غانمن، یہ عادہ سے حال واقع ہے، صحیح سلامت، کامیاب و مابرات. غنیم یغنم غنیمتن غنمن، غنیمت پانا، فائدہ اٹھانا، بامراد لوٹنا. مرکز کی جمع مراکز، مرکز. وكانت تعود إلى مواطنها مع حماس في الدعوة إلى الإسلام وكراهة شديدة للوثنية وآثارها والجاہلیت وشعائرها. یہ وفود اپنے علاقوں کی طرف اسلام کی دعوت کے سلسلے میں گرم جوشی، بت پرستی اور اس کے آثار کے لیے ایک شدید نفرت، اور جاہلیت، اس کے علامات کے لیے کراہیت لے کر واپس جاتے. موطن کی جمع مواطن، وطن، جائے اقامت. حماس، گرم جوشی. حماسی، گرم جوش. خطبۃ حماسیہ، جوشیلی تقریر. حمس یحمس حماستاً، گرم جوش ہونا، مشتعل ہونا. کراہا مصدر ہے، کریہ یکرہ. کراہت شدیدہ، یہ حماس پر عطف ہو رہا ہے، سخت نفرت. وثنیت، بت پرستی. اثر کی جمع آثار. شعائر، یہ شعیرہ کی جمع ہے، خاص علامت. تو بتلایا گیا کہ سن 9 ہجری میں
वफूद की कसरत हुई और हर जिहत से मदीना तय्यबा वफूद हाजिर हुए, इसलिए इस साल को आमुल वफूद कहा जाता है। दखल आम उत्तासिउ लिल हिजरा, हिजरत का 9वां साल दाखिल हुआ। वल्लदी युसम्मीहि अहलुस सियर वल मगाज़ी आमुल वफूद, जिसे सीरत निगार आमुल वफूद का नाम देते हैं। फ़अक़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीलतल आमी अत्तासिई लिल हिजरति बिल मदीना यस्तक़बिलुल वफूद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 9 हिजरी में पूरा साल मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहे, आने वाले वफूद का इस्तकबाल करते रहे। इस नक्शे से आप तक़ातुरुल वफूद को समझ सकते हैं कि जज़ीरतुल अरब की हर जानिब से किस तरह मदीना मुनव्वरा वफूद हाजिर हुए। साहिल समंदर ताज़ से लेकर सनआ, फिर उधर तबूक, ऐला और दूसरी जानिब बहरैन और हिजाज और तिहामा के हर गोशे और कोने से ये वफूद मदीना हाजिर हुए। अहले सीयर कहते हैं कि लगभग 100 से ज़ायद वफूद इस साल मदीना तय्यबा पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ही मेहमानों और बिलखुसूस इस तरह के वफूद का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते, उनका इस्तकबाल करते, उन्हें पूरी इज़्ज़त और तकरीम देते। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदी और आपकी मुबारक सीरत का एक अहम बाब है कि मेहमानों और वफूद के साथ क्या रवैया रखा जाए। तो अत-तरहीब वल इस्तिबशार बिहिम, उनको वेलकम कहा जाए, खुश आमदीद कहा जाए, खैर मकदम कहा जाए और उनकी आमद पर खुशी का इजहार किया जाए। मुलातफ़तुहुम व मुवानसतुहुम, उनके साथ नरमी से पेश आया जाए, अपनाइयत और उनसे मोहब्बत का माहौल फराहम किया जाए। इकरामुहुम, उनका एज़ाज़ व इकराम किया जाए। तक़दीमुल हदाया वल जवाइज़ लहुम, हदिये, इनामात और तोहफ़े दिए जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे ही वफूद को इस तरीके से तोहफ़े तहाइफ से, इनामात से नवाजते थे। इस्तिज़ाफ़तुल फ़ुक़रा, फ़ुक़रा की मेहमान नवाजी की जाए, सिर्फ मालदारों को मेहमान न बनाया जाए और उन्हीं की आओ भगत न की जाए, बल्कि फ़कीरों को भी मेहमान बनाया जाए, उनको भी इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा जाए। अल-हिर्सु अला इश्बाइहिम, मेहमानों और आने वाले वफूद के खाने पीने का बेहतरीन बंदोबस्त किया जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसकी पूरी फ़िक्र रहा करती थी। वक़दिम दिमाम इब्न सअलबा वाफ़िदन अन बनी सअद इब्न बकर, हज़रत दिमाम बिन सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु बनी साद बिन बकर की जानिब से वफ़्द की शक्ल में आप अलैहिस्सलाम के पास आए। वाफिद इसमें फ़ाइल है, वफ़द यफ़िदु, कासिद बनकर आए, वफ़्द की शक्ल में आए। तो ये एक वफ़्द था जिसमें एक ही आदमी थे, लेकिन वो बड़े बाबरकत और अपनी सारी कौम के लिए हिदायत का बाइस और ज़रिया बने। तो दिमाम बिन सालबा है, नून गलत है। तो साद बिन बकर जो ताइफ में रहते थे, उनकी जानिब से ये अकेले शख्स कासिद बनकर आए, वफ़्द की शक्ल इख्तियार करके आए। और रजा इला कौमिही दाइयन, और अपनी कौम की तरफ दाई बनकर वापस गए। फ़काना अव्वल मा तकल्लम बिही अन क़ाल बि'सतिल लात वल उज़्ज़ा, तो सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि लात और उज़्ज़ा का बुरा हो। अव्वल मा तकल्लम बिही, सबसे पहली बात वहाँ पहुँचने के बाद हज़रत दिमाम ने जो कही वो ये थी बि'सतिल लात वल उज़्ज़ा, तो लात और उज़्ज़ा का बुरा हो, लात और उज़्ज़ा बहुत बुरे हैं। तो बि'सत ये फ़ेले ज़म है
تو لات اور عزا کی برائی بیان کی جو ان کے معبود تھے اور پتھر تھے، بڑے بڑے بت تھے۔ جب حضرت دمام بن ثعلبہ نے ان کے سامنے لات اور عزا کی برائی بیان کی تو وہ لوگ کہنے لگے، قالوا مہ یا دمام اتق البرص اتق الجذام واتق الجنون، اے دمام رک جاؤ۔ مہ اس میں فعل امر ہے، اسکت کے معنی میں، اکفف کے معنی میں، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ برس سے ڈرو، جذام سے ڈرو، جنون اور پاگل پنے سے ڈرو، یعنی ان معبودوں کو برا کہو گے تو یہ تم کو نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا ان بیماریوں سے ڈرو۔ اتقی فعل امر ہے۔ برس ایک بیماری ہے جس میں جسم کے اوپر سفید داغ پیدا ہو جاتے ہیں، برس و یبرس برسن، برس کی بیماری میں مبتلا ہونا۔ جذام کوڑ کی بیماری جس میں جسم کے اعضاء گلنے سڑنے اور گرنے لگتے ہیں۔ جذم یجذم مجذوم ہونا، کوڑی ہونا۔ تو مجذوم اس میں مفعول ہے، وہ شخص جس کو کوڑ کی بیماری ہو۔ جنون پاگل پنا، تو یہ خطرناک بیماریاں ہیں جن سے اسلام میں بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے حضرت دمام سے ڈرایا، حضرت دمام کو ڈرایا کہ اگر تم لات و عزا کو برا کہو گے تو یہ بیماریاں تم پر آ جائیں گی، لیکن وہ پکے سچے مومن اور داعی بن کر گئے تھے۔ کہنے لگے وقال ویلکم انہما واللہ لا یضرانی ولا ینفعان، انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، ویلکم تمہارا ناس ہو، تمہاری ہلاکت ہو، قسم بخدا وہ دونوں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ ان اللہ قد بعث رسولا ونزل علیہ کتابا استنقذکم به مما کنتم فیہ، یقینا اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اس پر کتاب نازل فرمائی، اس رسول کے ذریعے تمہیں اس گمراہی سے باہر نکالا جس میں تم پڑے ہوئے تھے۔ استنقذ اور انقذ باب افعال اور تفعیل میں بچانا، خلاصی دلانا، چھٹکارا دلانا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو استفعال اور افعال دونوں میں بچانا، چھٹکارا دلانا، خلاصی دلانا۔ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وَقَدْ جِئْتُكُم مِّنْ عِندِهِ بِمَا أَمَرَكُم بِهِ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں ان کے پاس سے تمہارے پاس وہ باتیں لے کر آیا ہوں، وہ احکام لے کر آیا ہوں جن کا انہوں نے تم کو حکم دیا ہے اور جن سے تم کو روکا ہے۔ فما امسا من ذلك اليوم في حيه رجل ولا امرأة الا مسلمہ، تو وہ شام ہوتے تک ان کے محلے میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ بچا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ تو حضرت دمام بن ثعلبہ جو رجل واحد وفد کی شکل میں آئے تھے، ان کی آمد اتنی خیر و برکت کا باعث بنی کہ شام ہوتے ہوتے پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ حی احیا محلہ، گاؤں، بستی۔ وقدم عدی بن حاتم الجواد المشہور واسلم بعدما رأى اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتواضعہ، حضرت عدی بن حاتم جو مشہور سخی شخص کے بیٹے تھے، وہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تواضع کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ حتی قال واللہ ما هذا بامر ملک، یہاں تک کہ انہوں نے کہا قسم بخدا یہ کسی بادشاہ کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو حاتم طائی کے بیٹے عدی رضی اللہ عنہ بھی آئے،
جواد اور جواد واو کے فتحہ کے ساتھ اور واو کی تشدید کے ساتھ سخی، جاد یجود جودن سخی ہونا، فیاض ہونا، اور جاد یجود جودتن عمدہ ہونا، اچھا ہونا۔ جواد کی جمع اجواد، سخی، فیاض، اور جاد الفرس گھوڑے کا عمدہ ہونا، اچھی نسل کا ہونا، تو جواد جیاد عمدہ گھوڑے، تو یہاں پر جواد سخی اور فیاض کے معنی میں۔ تو حاتم طائی جو قبیلہ طے کے مشہور سخی شخص تھے، ان کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تواضع کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس رک گئے، دیر تک اس سے بات کی۔ تو یہ آپ کی تواضع دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ معاملہ کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ نبی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے وفود آئے، نجران کا مشہور وفد، اسی طرح بنو قیس کا وفد، اور بھی متعدد وفود کا تذکرہ علماء نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ نے بہت اختصار کے ساتھ چند وفود کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہ بتلا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کچھ صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں داعی بنا کر بھیجا، مبلغ بنا کر بھیجا۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل وابا موسیٰ الى اليمن للدعوت الى الاسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ کو یمن کی طرف اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے بھیجا۔ وَأَوْصَاهُمَا وَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، ان دونوں کو وصیت فرمائی اور فرمایا نرمی اختیار کرنا، سختی کا معاملہ مت کرنا، خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو متنفر مت کرنا۔ چاروں افعال باب تفعیل سے ہیں۔ یسرا تیسیر، آسانی پیدا کرنا، عسر تعسیر، سختی اور دشواری میں مبتلا کرنا، بشر تبشیر، خوشخبری دینا، نفر تنفیر، نفرت دلانا، کراہیت پیدا کرنا۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغیرۃ بن شعبۃ الی الطائف فکسر اللات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کو طائف کی طرف بھیجا، انہوں نے لات کو توڑا۔ ثم علا اعلی سورها وعلى الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالارض۔ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس کی دیوار کے اوپر کے حصے پر چڑھے اور کچھ لوگ اور بھی آپ کے ساتھ چڑھے، وہ برابر اس کو منہدم کرتے رہے، ایک ایک پتھر گراتے رہے، یہاں تک کہ منہدم کر کے زمین کے برابر کر دیا۔ سور کی جمع اسوار، شہر پناہ، فصیل شہر کی دیوار، چہار دیواری، اعلیٰ یعلو بلند ہونا، اوپر چڑھنا، حجرن حجرن ایک ایک پتھر کر کے منہدم کرتے رہے، سوا یسوی تسویہ برابر کر دینا، ہموار کر دینا، تو سووہا بالارض زمین کے برابر کر دیا۔ وَأَقْبَلَ الْوَفْدُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من یومہ وحمدہ، اور وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی دن پہنچا اور آپ کی تعریف کی یا اللہ کی حمد و ثنا کی۔ تو طائف کے اس بت کو جب گرا دیا گیا تو لوگوں کے دل سے اس کی عظمت نکل گئی، اور پھر لوگ پکے سچے مسلمان بن کر آپ کی خدمت میں آئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی، آپ کا شکریہ ادا کیا۔
وکانت الوفود تتعلم الاسلام وتتفقه فی الدین، یہ وفود اسلام کو سیکھتے، دین میں سمجھداری پیدا کرتے، تتعلم سیکھنا، تتفقہ سمجھ پیدا کرنا، فقاہت پیدا کرنا، وتشہد اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعشرت اصحابہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صحابہ کے معاشرے کا مشاہدہ کرتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے، عشرہ رہن سہن معاشرہ۔ وقد تضرب لهم خیم فی فناء المسجد، ان کے لیے مسجد کے صحن میں خیمے لگائے جاتے تھے۔ خیم خیمتن کی جمع ہے، خیام اور خیمات بھی جمع آتی ہے، کیمپ، ٹینٹ، خیمہ۔ خیم تخییم کیمپ لگانا، مخیمات کیمپ۔ فیسمعون القرآن ویرون المسلمین یصلون، تو یہ لوگ قرآن سنتے، مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ وَيَسْأَلُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عما يجول فی خاطرہم فی بساطۃ وصراحہ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کھٹکتا، جو باتیں ان کے دلوں میں کھٹکا پیدا کرتی، ان کے بارے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سادگی اور صراحت کے ساتھ کھل کر پوچھتے۔ جال یجول جولانن گھومنا، چکر لگانا، جال فی الخاطر دل میں کسی بات کا چکر لگانا، کھٹکنا، خاطر کی جمع خواطر دل۔ بساطت سادگی، بے تکلفی، بسط یبسط بساطتاً سادہ ہونا، بے تکلف ہونا۔ صراحت بھی باب کرومہ سے ہے، کھل کر صراحت کے ساتھ، بغیر کسی ایچ پیچ اور بغیر کسی تکلف کے، تو بہترین تعبیر ہے یسألون عما یجول فی خاطرہم فی بساطۃ وصراحہ۔ ویجیبہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بلاغ وحکمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑے مؤثر اور پرحکمت انداز میں جواب دیتے۔ بلاغ، بلغ یبلغ، تبلیغ پہنچانا، اثر کرنا، بلیغ مؤثر بات کو کہا جاتا ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے بڑے مؤثر اور پرحکمت انداز میں آپ انہیں جواب دیتے۔ وَيَسْتَشْهِدُ بِالْقُرْآنِ فَيُؤْمِنُونَ وَيَطْمَئِنُّونَ، اور قرآن کریم سے استشہاد کرتے، دلیل پیش کرتے، تو یہ لوگ ایمان لے آتے اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ استشہادہ دلیل پیش کرنا، بطور شاہد اور دلیل کے پیش کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پڑھتے تھے، جیسے نجران کے وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوئی، تو ان میں سورہ آل عمران کی جو آیتیں اتری تھی وہ آپ نے پیش کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ تو اس طرح قرآن کریم سے استشہاد کر کے اسے اپنی دعوت میں پیش کر کے ان لوگوں کو مطمئن کرتے۔ فرض زکوٰۃ و صدقات، زکوٰۃ اور صدقات کا فرض ہونا۔ تو 9 ہجری عام الوفود ہے، لیکن اس میں مزید اور کیا ہوا، تو زکوٰۃ اور صدقات فرض ہوئی۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال ہی زکوٰۃ پوری تفصیل کے ساتھ فرض ہو چکی تھی، لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 9 ہجری میں فرض ہوئی۔ وفی السنۃ التاسعۃ للہجرۃ فرضت الزکوٰۃ، ہجرت کے 9ویں سال زکوٰۃ فرض ہوئی۔ تو یہ 9 ہجری کا تذکرہ تھا، جسے عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اس نقشے میں بھی آپ بڑی وضاحت کے ساتھ ان وفود کی کثرت اور کن کن مقامات سے وہ آئے، ان ساری باتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سیرت نبوی کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.